बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 फरवरी आज हफ्ते का दिन है और इस महीने का पहला वीलॉग है। सबसे पहले अमेरिका से बड़ी अहम खबर, जो रिचर्ड गरनेल का मिशन इम्पॉसिबल कामयाब हुआ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या किया गया। खान की मकबूलियत, जजेस का कम बैक, इंटरनेशनल प्रेशर और इस्टबलिशमेंट की कंट्रोल कैसे ख़त्म होता जा रहा है। दो अहम लोगों की कुर्बानी इस वक्त तैयार है। और DJSPR की मुलाकात भी उलमा से हुई। इज़्ज़त बचाने के मशवरे, असली मुज़ाकरात भी जारी हैं और हुकूमती डेडलाइन पर तहरीक इंसाफ का दो टोक जवाब भी है। इटली में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ा इज्तिमा भी 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। और तहरीक इंसाफ स्वाबी और लाहौर के बाद सियालकोट में भी दंगल सजेगा। पेशावर हाई कोर्ट पर भी कब्जे की पूरी कोशिश है। यही अफरीदी की साजिश है। वकला कन्वेंशन का मामला भी है। हरनाई बलोचिस्तान में अभी बहुत बड़ा मामला हुआ। कलात में 18 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जाँ बहक हुए। और इमरान रियाज की हिजरत के दौरान जंगली जानवर कैसे हमले करते रहे। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर का मैंने आपको बताया है। और इमरान खान ने आज अली मीन गंडापुर को 2 टोक पैगाम भेजा कि IG खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती पर इसे पब्लिकली डिसऑन कर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले तफसील में अमेरिका की खबर, और ये डोनाल्ड ट्रंप के एलची सफ़ीर रिचर्ड गरनेल जो इमरान खान की बहुत बड़े हामी हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला में आपको पता है एक सदर है जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत उसे तस्लीम नहीं कर रही। निकोलस मादुरो और वेनेजुएला के हालात बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे। और ये 2013 से वेनेजुएला का सदर बना हुआ ज़बरदस्ती 2018 और 2024 के सदारती इंतखाबात में ये ताकत से तीसरी मरतबा मुंतखब हुआ। अवामी ताकत से नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के इलेक्शन वाले हालात में। सेम जो पाकिस्तान के इलेक्शन में हुआ वही वेनेजुएला में हुआ, तबाही और बर्बादी करके मैंडेट छीना। और ये 51% वोट भी ले गया ज़बरदस्ती। इक़्तिदार पे कब्ज़ा है इसका। और सदारती इंतखाबात के दौरान अभी जो हुए उसमें इसने एडन गंजालोस को, जो अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार थे इमरान खान की तरह, उसे बदतरीन धांधली के बावजूद जो 44% वोट भी ले गया, उसे जेल में रखा हुआ ज़बरदस्ती। जिस तरह खान 2/4 अक्सरियत लेके भी जेल में है। अब वेनेजुएला के इंतखाबात में धांधली थी जिस पर अवाम बड़े पैमाने पर एहतजाज करती रही पाकिस्तान की तरह। इंतखाबी नताइज मुस्तरद हुए, इस्तीफ़े का इसकी मुतालबा किया गया। इसने जवाब में एहतजाज को सख्ती से कुचला और 26 नवंबर वहाँ कर दिया। गैर कानूनी ऐसे हरासती मराकज़ और जेलें बनाई कि तशद्दुद के जो इसके गैर कानूनी मामलात, इंसानी हकूक़ के और अपोजिशन के 1600 बड़े रहनुमा अभी तक जेलों में। मकबूल पार्टी के कार्लोस वचीफ भी उसने गिरफ़्तार किया। और पूरी दुनिया ने इसके इंतखाबात को गैर मुनसिफाना धांधली ज़दा करार दिया हुआ है। आज़ादी इज़हार राय पर वहाँ कदगन है। मीडिया समेत तमाम बड़े सहाफ़ी वहाँ ये मज़ालिम, फ़ौजी जेलों में 16 महीने से मिलिट्री सज़ाएँ वहाँ पर शुरू हैं। आंसू गैस, रबड़ की गोलियाँ, बराह रास्त गोलाबारी तक होती रही। बहुत से लोग हलाक हुए, ज़ख्मी हुए। और वेनेजुएला की मईशत के हालात में बिल्कुल तबाह बर्बाद। सबसे दुनिया में ज़्यादा तेल रखने वाला मुल्क बहरान का शिकार। खुराक, अद्वियात, बुनियादी ज़रूरियात से बिल्कुल फ़ारिग। और ये तमाम के तमाम इंसानी हकूक़ के रिकॉर्डों ने तोड़ दिए। उसमें अमरीकी शहरी भी गिरफ़्तार कर गया, जो ड्यूल सिटीज़न, दोहरी शहरियत वाले। 6 अमरीकी इसने गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिए। छोड़ने पर तैयार नहीं था, बदमाशी कर रहा था, मानता नहीं था। 1500-1600 जो इसने अपोजिशन के रहनुमा, बड़े लीडर, बेगुनाह लोग जो रखे हैं वो तो अलग थे। अब बाइडन की हुकूमत के इसके साथ ताल्लुकात बेहतर थे, वो कोई ख़ास रद्द अमल नहीं देते थे, जिस तरह पाकिस्तान में था सेम। जब रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, अब बाइडन की हुकूमत ख़त्म हुई, ट्रंप के आने के बाद यहाँ 21 हुकाम पर पाबंदियाँ भी लगीं, सख्त इक़दाम भी शुरू। और सबसे बढ़कर अमेरिका ने इन कैदियों के लिए इंसानी हकूक़ पर अपना रद्द अमल देते हुए रिचर्ड गरनेल को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो जाके इन कैदियों को छुड़ाए। और वो 6 अमरीकी कैदियों को जो बेगुनाह इसकी जेलों में थे, और चूँकि बाइडन की बात नहीं मान रहा था, याद रखे, जिस तरह इसराइल का सदर नहीं मान रहा था, जिस तरह पाकिस्तान में भी नहीं मान रहे कुछ, ट्रंप हुकूमत ने बहरहाल ये साबित किया कि बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी हाथ जोड़कर अपने से बड़ी ताकत के सामने खड़ा होता है। ये रिचर्ड गरनेल की तस्वीर देखें, निकोलस मादुरो और उसकी बीवी ऐसे सर झुकाए खड़े हैं जैसे अपने डैडी से मुलाकात करें। ये हर डिक्टेटर की ज़िंदगी कहानी है। मुशर्रफ को देख लें, अयूब खान को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, जब भी जाते हैं अमरीकी दौरे पर हाथ बांध के ऐसे लूसी को मतलब जानवरों की तरह खड़े होते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान आते हैं, गर्दन भी ऊंची, उसमें सरिया भी चला जाता है। अब नून लीग के लोग एक बयानिया बना रहे कि देखें जी रिचर्ड गरनेल ने अपने अमरीकी लोगों को छुड़ा लिया, खान को भी। ये वही बयानिया कि जी अमेरिका मदद करके छुड़ाएगा, इमरान खान की रिहाई ऐसे होगी। इमरान खान बार बार जेल से एक ही पैगाम भेजता रहा, बार बार हम लोगों से क्यों दोहराते रहे कि डील नहीं करूँगा, बनी गाला शिफ्ट नहीं होऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में नहीं जाऊँगा। इसकी वजह क्या थी? ये बयानिया, क्योंकि अब इन्हें पता ही होने वाला मामला। खान को पाकिस्तान की अवाम पर एतमाद है। अभी 8 फरवरी को इंशाल्लाह अवाम एहतजाज की सूरत में निकलेगी। इंटरनेशनल दबाव, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया खड़ी होगी, याद रखें। क्योंकि जब ये मार मार के किधर जाएँ लोग, फिर ये जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं और ये जो पैगाम रसाएँ, ये क्यों इमरान खान को बार बार कहते हैं हल्का फुल्का रिलीफ ले लें,
کمزور سا ایک معاہدہ بھی کر لیں، مصلحت کے تقاضوں میں آ جائیں، پیشکش مسترد نہ کریں، بات ان کی مان جائیں. یہ سہیل وڑائچ، منیر فاروق، کامران خان، یہ سارے کے سارے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار یہ پیغام لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، سمجھائیں آپ انہیں جو ظلم کر رہے ہیں. اب اس میں ان حالات میں عدلیہ اور معیشت کا بھی بڑا اہم کردار. رات کو انہوں نے پیٹرولیم پہ 7 روپے بڑھایا ہے، وہ تو خیر مہنگائی کی لہر آپ دیکھیں گے ابھی، اور جو رمضان میں تباہی ہوگی وہ تو الگ معاملہ ہے. لیکن عمران خان کو اپنی عوام سے امید ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے امید ہے، بہت بڑی امید ہے، اور اللہ سے سب سے بڑھ کر. یہ کیس بنا کر تھک گئے ہیں. رجیم چینج آپریشن 25 مئی ظلم کا بازار ہوا تھا، 90 دن انتخابات نہیں کرائے گئے، خان کا اغوا ہوا، الیکشن چوری ہوا، تحریک انصاف کی ساری مینڈیٹ چھیننے کا جو ظلم و ستم. اب تحریک انصاف کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہے، فلیش پروٹیسٹ بھی شروع کرے. پنڈی میں رات کو ایک بڑا پروٹیسٹ بھی نظر آیا. 8 فروری کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شروع ہوگا. اور اس وقت حالات انتہائی کمزور نہج تک انہوں نے امن و امان کے بعد. اب دیکھیں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز ایف سی کی وہاں جو کالعدم تنظیموں سے جھڑپیں ہوئیں، 15 جوان ایف سی کے اس میں جو ہے وہ اور 23 دہشت گرد شہید ہو گئے. سوری میں الٹا کہہ گیا ہوں، بہرحال اب سمجھ گئے. یہ آپریشن کلین اپ انہوں نے کوشش کی، 31 اور 1 فروری کو یہ آپریشن تھا. اب ہرنائی میں دیکھیں ایک طرف دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور وہاں تحریک انصاف ایک پرامن جلسہ کر رہی ہے. اس پہ انہوں نے صدام ترین پر ایف آئی آر کاٹ دی کہ یہ ریاست کے خلاف باتیں کر رہا ہے. وہ ایف آئی آر اب پڑھے پولیس کی مدیت میں تمام عہدیداران پہ. اور دہشت گردوں کے ساتھ جا کے لڑو ہو، تحریک انصاف سے فوکس ہٹاؤ، خدا کا واسطہ ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، یہ شہادتیں روکو، یہ ہلاکتیں روکو. ریاست کا دار و مدار تحریک انصاف کو کچلنے پہ لگا، ادھر تباہی روزانہ 30 سے زیادہ بندے جو ہے مری جا رہے ہیں. انہیں اللہ ہدایت دینے، پتہ نہیں کب یہ بات سمجھ آئے گی. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو طاقتور کردار تھا وہ یقین کریں کمزور ہو گیا بڑا. اس میں ایک تو عوام کی آپ کو پتہ ہے بیداری ہے، سیاسی شعور ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا کردار ہے جسے یہ بار بار شیطانی چرخہ کہتے ہیں. اب عوام کے سامنے ان کی وارداتیں چھپ نہیں سکتی. یہ نفرت اور بد اعتمادی میں جو اضافہ ہوا ہے، ایک تو نون لیگ کی حکومت جو پہلے ہی معاشی بحران، بیڈ گورننس جسے کہتے ہیں، عوام کے اندر غصہ اور ان کی مقبولیت تو فارغ ہو چکی ہے بالکل. ابھی تو عوامی رد عمل نظر آئے گا انہیں. اعلیٰ ترین حلقوں میں 2 طاقتور لوگوں کی قربانی کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ چاہتے ہیں 26 مئی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے میں بنا دینے قربانی کا بکرا، ہماری جان خلاصی کریں. یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن عدلیہ کو اس کمزور نہج تک پہنچا دیا کہ وہ کھڑے ہو کر انصاف کرنے پہ تیار ہی نہیں. عدلیہ کی ساکھ جو تباہ ہوئی، دیکھیں ایک جج کھڑا ہو جائے، دونوں لوگوں کو قربانی کا بکرا میں معاملہ ختم. لیکن ججز کے اندر ہمت نہیں ہے یہ. لیکن پورا معاملہ اب اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے. یا تو یہ ادارے اپنے اندر ریفارمز کریں گے کیونکہ بین الاقوامی دباؤ آئے گا، عوام کا دباؤ آئے گا، یا پھر انہیں خود بدلنا پڑے گا. یہ وہ نازک موڑ ہے جسے یہ کہتے تھے نازک موڑ آ گیا. یہ اصل نازک موڑ ہے جہاں سیاست میں، معیشت میں، ہر لحاظ سے مہنگائی ہو، ناانصافی ہو، ریاستی جبر ہو، اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ یا تو لوگ کھل کر اب مزاحمت کی طرف جائیں گے اور یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ انہیں اگر اپنی ساکھ بحال کرنی ہے تو وہ اب ان سے اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کی میں آپ کو مثال دیکھیں، جتنی مرضی گولیاں لوگوں کو دینے کی کوشش کریں کہ جی بیرونی سرمایہ کاری آ گئی، اربوں ڈالر آ گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کدھر ہے وہ سرمایہ کاری، اور کیا بنا وہ ایم او یوز جو کیے تھے اربوں سے اربوں ڈالرز کے، وہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کہاں ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ کلپس نکال کے منہ پہ ان کے مارتے ہیں. نواز شریف کی منافقت دیکھیں میڈیا میں، حالانکہ پیکا قانون 2016 میں اس نے لگایا، خود شروع کیا، آزادی صحافت پہ یہ بیان دے رہا تھا، منافقت کی اعلیٰ مثال. لیکن عدلیہ کی طرح ان کی بقا بھی اس میں ہے. اوورسیز پاکستانی جو کہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اب ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی پاکستان میں تسلیم ہو چکا ہے کہ ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ گئی، جماعت بن چکے ہیں. یہ انسانی حقوق اور سفارتی دباؤ سے چاروں طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کو گھیرا ہوا ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی طاقت تسلیم ہو رہی ہے. ایک نئی طاقت کا ظہور ہوا ہے، اور ان کی جو طاقت ہے اسے جتنا استعمال کر رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. قذافی اسٹیڈیم میں دیکھیں، خندقیں کھود کر انہوں نے عوام کو دور رکھنے کا منصوبہ کیوں بنایا ہوا ہے. اسی طرح اب یہ جو بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے، یہ اتنی بڑی خندق کھود چکی ہے کہ عوام کے درمیان ان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. 24 ایک قلعہ بنا ہوا ہے اور جس میں 24 کروڑ عوام باہر ہے اور اندر یہ خود ساختہ قید. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھیں، وہ علماء کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب تھے، اور کراچی میں علماء اور کچھ وہ آئی بی جو انسٹیٹیوٹ آف بزنس ہے، سوشل میڈیا کو عذاب اور فتنہ قرار دے رہے تھے. ایک مولوی صاحب جو ہے وہ تمام حدیں کراس کر کے منافقت کا ایک نیا معیار بناتے ہوئے ادارے کو اسلام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ جوڑ دیا.
اندازہ کریں ISPR کو کہا جی وہ مقدس متبرک اس دور کا ادارہ. محمد مظہر یہ مولوی آزاد جموں کشمیر کا, آزاد کشمیر اسمبلی سے یہ مخصوص نشست سے ممبر اسمبلی بھی بنایا تحریک انصاف کا, پھر پیسے لے کے ووٹ بیچ کر لوٹا ہوا اور آج جگہ جگہ آزاد کشمیر میں ضلالت بھی وصول کر رہے ہیں جو ہر لوٹے کا مقدر ہے. لیکن افسوس کی یہ صورتحال کہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب گورنر سندھ کو نعوذ باللہ خلیفہ دوئم کے بارے میں ٹھہراتے رہے کہ راتوں کو گشت کرتا ہے ان کی طرح, پھر اب جمعے کے خطبے میں وہ باقاعدہ خود گورنر جمعے کی نماز میں خطبہ, اندازہ کریں گورنر سندھ کا عمران ٹسوری یا ٹپوری کے وہ خطبہ دے رہے ہیں, اور یہ مولوی ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کو اس دور کے ساتھ جوڑتے ہوئے ISPR کے ادارے کو ان کا ادارہ بنا رہے ہیں. اندازہ کریں بھائی اسلام, اور کہتے ہیں جی اسلام کا ستون ہے آپ. یہ وہی مولوی ہے کہ جس نے عمران خان کے والدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد خوش نصیب والدین قرار دیا تھا کہ ایسی اولاد ہے ان کے بعد. یہ وہ مولوی تھا, اندازہ کریں. آج اچھا یا تو اگر اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا, کیونکہ ان سے پوچھیں نا دینی صاحب سے, کہیں گے جان بچانا فرض ہے, ہمیں اپنے نازک اعضاء پہ بجلی کے جھٹکے نہیں لگوانے ہیں, ہمیں دین کی سمجھ ہے. میں نے پوچھا ایک مولوی صاحب سے, نے کہا جان بچانی ہے بھائی کیا کریں, تو پھر معاملہ مختلف ہے. لیکن اگر دلیل سے یہ بات کر رہے ہیں, واردات کر رہے ہیں, اب یہ شخص جس طرح کہہ رہا تھا نا کہ کفار مکہ شاعری, افواہوں اور سماجی بائیکاٹ کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے تھے اور اس دور کو اس دور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا, اسے پوچھے بندہ کہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے کیا اس دور میں کفار مکہ پر ظلم کیا؟ کیا اس دور میں مسلمانوں نے عورتوں, بچوں, بزرگوں, معذوروں پر ہاتھ اٹھائے, انہیں برہنہ کیا, عورتوں کی چادریں چھینی, ان کے دوپٹے سر عام چھینے, ان کی ویڈیوز بنائیں؟ اس دور میں مجسمے بنائے جاتے تھے جنہیں توڑنے پر آج 10-10 سال کی آپ سزائیں دے رہے ہیں. نعوذ باللہ کسی چور ڈاکو کی اس دور میں مسلمانوں نے حمایت کی, حکومت میں لا کے بٹھایا. سب سے زیادہ ان سے پوچھے کیا عورت کی حکمرانی اس دور میں تھی؟ حدیث کیا کہتی ہے پنجاب کی جو عورت کی حکمرانی ہے؟ ریاست نے کبھی عوام پر اس طرح ظلم کیا, گولیاں چلائیں؟ کیا عدلیہ کو انصاف کے لیے کنٹرول کیا؟ کیا قاضی وقت کو 26ویں ترمیم لا کر بٹھا دیا گیا؟ کیا مسلمانوں کے کسی اس دور میں عوام کے اس طرح کے حقوق چھین کر سبوتاج کیا گیا؟ کیا عدالتیں اس وقت آزاد تھیں؟ یہ ان سے پوچھے کوئی, پوچھوں گا کسی انٹرویو میں انشاءاللہ. عمران ریاض کی بات کرنی بڑی ضروری ہے. قاسم سوری پشتونوں کو سلام پیش کرنا بڑا ضروری ہے. ظالموں کے شر سے نکالا جس طرح اسے, یہ ان کے دانشور بوشٹ پالشی منافقین جو دھاوا بول رہے ہیں عمران ریاض پر, انہیں افسوس ہے کہ یہ آواز کیوں نہیں بند ہو رہی جس طرح ارشد شریف کی شہید کی ہوئی. اس کی شہادت پر انہوں نے کیک کاٹے تھے. عمران ریاض کو ملک سے بھاگنے کے تانے دینے والے ابلیس کے پیروکار یہ نہیں کہتے کہ جس ملک میں وہ پیدا ہوا, تعلیم حاصل کی, اس کا بچپن, لڑکپن, دوستی ہے, وہ ملک اس کے لیے اجنبی کیوں بنا کہ جان بچا کر بھاگنا پڑے. پھر بھی تمام اوورسیز جلا وطن صحافیوں سے پوچھے پاکستان زندہ باد کا سارے نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ خود یہ سعودی ریالوں کی تھاپ پر رقص کرنے والے, پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹنے والے چور, ڈاکو, ہواری, یہ خدا نہ خواستہ عمران کی آواز بند کرنا چاہتے, لیکن جسے اللہ رکھے سے کون چکے. اسے یوٹیوب کے تانے دیتے ہیں, اور یوٹیوب گوگل دنیا کا ادارہ ہے, نوکری ہے, صحافی کی نوکری ہے. جس طرح ان کو اداروں میں 80-80 لاکھ کے کروڑ ملتا ہے, انسان کی مرضی ہے آپ کی, یہ تو رزق تو اللہ نے دینا ہے. جا کے بند کرا دو رزق کر وہاں. ان کے جو ٹچے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے PTV کے بٹھائے گالیاں, غلاظت اور گندگی کا. دیکھیں اصل معاملہ ہے کہ رزق اللہ نے, عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, تو انہیں بے بسی نظر آتی ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں, یہ روتے کیوں نہیں ہمارے سامنے, یہ ڈرتے کیوں نہیں ہمیں. آپ کسی کو ڈرا سکتے ہیں, ننگا کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, لیکن دلوں سے نظریہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ انہیں وہ جیل میں اڈیالہ جیل میں بیٹھا خان رلا رہا ہے, اور ادھر صحافت میں عمران ریاض رلاتا ہے. اس نے کہا, عمران ریاض نے آج پھر کہا میں نے تکلیف دوں گا. اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاقت کا مرکز بنا ہوا ہے, وہ وہاں 10,000 یوٹیوب سوشل میڈیا سے منسلک لوگوں کو مین اسٹریم میڈیا پہ ترجیح دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے پہلے نمبر پہ آؤ ادھر بھائی, تم سامنے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہیں بلا رہے, یہ یہاں پیکا لگا کے سوشل میڈیا کو قابو کرنے, صحافیوں کو اغوا کرنے, کرنٹ لگانے, اذیتیں دینے, ان کے خاندان اہل خانہ کو تکلیفیں, ان کے گھر بار جلانے میں مصروف. پھر انجام ان کا بھی وہی ہوگا جو بھی وینزویلا میں نکولس مادورو کا. یہ بھی انشاءاللہ ایسی تصویریں ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے کہ اب یہ دو ہمارے رکھیں, ہمیں جانے دیں. جہاز تیار ہے, نوکری یافتہ سارے. میں سوچ رہا تھا ابھی آج دن کو بھی, باجوہ پتہ ہی نہیں کدھر گیا, قاضی فائز پتہ ہی نہیں کہاں ہے, ندیم انجم پتہ ہی نہیں کہاں ہے, مطلب ایسے گمنام. تو اگلے 5-10 بھی ایسے ہی گم ہو جائیں گے سارے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ ملک کا کی جو تباہی و بربادی کی جا رہی ہے, اس کو آگ لگائی جا رہی ہے, اس کا نقصان کس کے؟ عوام کا, پاکستان کا. اس سے جان چھڑا دیں بس. کسی طرح اللہ سے دعا کیا کریں, ساتھ اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.